अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो थप्पड़ शेरी के मुंह पर नहीं, वहाँ मौजूद लोगों के दिलों तक ज़रब लगा गया। जैसे ही सब तड़प उठे, वो आगे बढ़कर शेरी को गले लगाना चाहते थे, हौसला देना चाहते थे। बहुत कुछ था कहने को, मगर अल्फाज ज़ुबान तक न आए। शेरी इन सबको नज़रअंदाज करता अपने कमरे में गायब हो गया। खाना खा कर जाइएगा आप लोग, अलीबा मुश्किल मुस्कुराया। मुझे फ़रीहा को थाने से पिक करना है, मैं चलता हूँ। हाया उदासी से मुस्कुराते उसको दरवाजे तक छोड़ कर आई। दरवाज़ा बंद के हाया शिरोन और सुमाया की तरफ मुतवज्जा हुई, जो अब तक किचन के बाहर ही खड़े थे। हम भी निकलते हैं, वो इकट्ठे बाहर आए। लेकिन मुझे तो शेरी के दोस्तों से बात करनी थी। वो सीने पर बाजू बांधे इनको देख रही थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और कुछ कहे बगैर लाउंज में पड़े सोफा पर बैठ गए। हाया हमजा का खाना इसके कमरे में ही दे आई थी, जानती थी अब वो बाहर नहीं आएगा। समाया ने मेज़ पर बर्तन लगाए और अब वो तीनों मेज़ पर बैठे थे। एक तरफ हाया बैठी थी और इसके साथ शिरोन और समाया। शेरी से मिलने नहीं आते अब तुम लोग, वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। कुछ सेकंड खामोश रहे, फिर शिरोन बोला, इसकी तबीयत नहीं ठीक तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। हाया ने समझते हुए सर हिलाया। समाया चम्मच प्लेट में रखते हुए चिचका कर बोली, बाबी, हमजा सर शेरी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते? हाया ने अपनी प्लेट छोड़ी और दोनों बाजू मेज़ पर रखते हुए बाहों मिलाए। पता है समाया, ड्रग एडिक्शन क्यों होता है? लोग ड्रग क्यों इस्तेमाल करते हैं? एडिक्शन पर जो पहली रिसर्च है, इसके मुताबिक ड्रग एडिक्शन आवट चीज़ों के इस्तेमाल से होती है। हेरोइन हम सब ने नाम सुना है, इसके 20 दिन इस्तेमाल से इंसान का जिस्म इसका आदी हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, जिसकी हड्डी टूटती है तो अस्पताल में एक दवा इनको दी जाती है। पता है क्या? वो चुप रहे और समाया जट से बोली, ड्रग। हाया ने इस बात में सर हिलाया और खाना तकरीबन खा चुके थे। ये हेरोइन का दूसरा नाम है और कुछ लोग अगर इससे छुटकारा भी पाना चाहें तो इसके घर वाले इसका साथ नहीं देते और फिर जो है वो इस बीमारी में और ही चले जाते हैं। और वो चुप हुई और समाया शिरोन शर्मिंदा बैठे हुए। तो शेरी के दोस्तों का क्या ख्याल है? अब वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और समाया शर्मिंदा सी खड़ी और मेज़ की तरफ आकर हाया को गले लगाया। सॉरी भाभी, हमने शेरी को अकेला छोड़ दिया। हाया की मुस्कुराहट गहरी होगी, इसने समाया को खुद से अलग किया। शिरोन की तरफ मुतवज्जा हुई, जो खड़ा हो चुका था। कल हम शेरी के साथ कहीं बाहर चले गए और बिल्कुल भी इसे एहसास नहीं होने देंगे कि वो अकेला है। इनफैक्ट कल सब पुराने दोस्तों को एक गेट टुगेदर करेंगे, क्या ख्याल है समाया? वो पुरजोशा बोला। और जब तुम चाहो अल्लाह तुमसे कोई काम ले तो वो ज़रूर तुम्हारे दिल में डाल देता है तुम्हारा मकसद। हवेली नुमा घर तरीखी में डूब गया और दो कमरे जो इसके घर के बशिंदे के इस्तेमाल में थे, इनके दरवाजे बंद थे। अब खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट हमजा के कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। कोई दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ। इसके कदम हमजा की तरफ थे। वो सीने के बल सोया हुआ था। स्याह हलन इसके और करीब हुआ। सेब का दरवाज़ा खामोशी से खोला, चीज़ों को टटोला और एक नज़र मुड़कर सोते हुए देखा। वहाँ मतलूबा चीज़ नहीं मिली तो आहिस्ता से हमजा के पास पड़े साइड टेबल की तरफ बढ़ा और ऊपर वाले दराज में कुछ कागज़ थे। मतलूबा शायद यहाँ भी नहीं है। स्याह हुलिये ने झुककर नीचे दराज को खोलने की कोशिश की तो लॉक थी। वो फुर्ती से सेफ की तरफ मुड़ा, चाबियाँ उठाई और दरवाज़ा खोलने लगा। पहली दो चाबियाँ नहीं लगी तो तीसरी अंदर डाली और दराज खुल गया। एक पुरसकून सांस लिया। मतलूबा शायद दराज में हाथ मारा। सफ़ेद पाउडर वाला पैकेट अब हाथ में था। दराज को आराम से बंद करके हुलिये दरवाजे से बाहर निकला और मुहतात कदम चलता कमरे से दूर चला गया। रात के किसी पहर हाया की आंख खुली। इसने एक नज़र 7 बजे हमजा को देखा। सोते हुए भी माथे पर बल थे। हाया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। धड़कते दिल के साथ अंगूठे और शहादत की उंगली से माथे पर इस तरफ रखे दोनों एक आंख की तरफ ऊपर किया और फिर दोनों स्मायतों में खींचा। सलवट ख़त्म हो गई और वो मुस्कराई और वो जैसे ही उसने हाथ छोड़ा वो फिर फैल गई और वो फिर दोबारा जो है वो इस तरह करने लगी। ये खेल मज़ेदार था। शेरी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। आया इसे बाहर से खोला, अंदर झांका। कमरा रोशन था और वह बैठ के कोने में औंधे मुँह लेटा रहा। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर चौंक कर उठा, आया को देखा और दोबारा लेट गया। देखने आई हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ? खाना खा लो, वो आहिस्ता से बोली। शेरी बर्क रफ्तार से उठा और तकरीबन चीखते हुए बोला, मैं अपने पैकेट के बगैर नहीं खाऊंगा। हाया तो गोया करंट खाकर इसकी तरफ मुड़ी। आहिस्ता बोलो, अगर हमजा ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी वो घर से निकाल देंगे।
وہ اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ ڈر بھی گیا تو اب قدرے آہستہ بولا، مجھے نہیں کھانا یہ۔ اچھا میری بات بھی ہی نہیں سنو گے؟ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر میں تمہیں پیکٹ دوں تب بھی نہیں؟ وہ آہستہ سے دیکھ کر بولی۔ شیری کو آنکھیں چمکی مگر وہ چمک کر فوراً مان پڑی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ سب تو چاہتے ہیں میں ڈرگ چھوڑ دوں، تو کیوں آپ مجھے دیں گی؟ وہ خفا سا بولا اور حیا نے زپٹے میں ہاتھ نکال دیا اور دور سے اسے پیکٹ دکھایا۔ شیری کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس نے پیکٹ پر جپٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے پیچھے کر لیا۔ میری 2 شرطیں ہیں، پیاسے کو تو ہر شرط منظور ہے، اس نے فوراً بولا۔ پہلی یہ پیکٹ میرے پاس رہے گا، میں خود تمہارے سامنے یہ ملا کر دوں گی۔ شیری اب کی بس سر ہلا رہا تھا۔ اور دوسری، صبح ہم واک پر چلیں گے۔ شیری کو دونوں شرطیں منظور تھیں۔ حیا نے کھانے کی ٹرے آگے کی، پیکٹ میں کچھ سفید پاؤڈر کھانے پر چھٹکارا اور اسے اچھی طرح مکس کر دیا۔ شیری کی طرف بڑھا اور وہ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ پلیٹ خالی ہوگی۔ سکون اس کے جسم میں اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اس پر غنودگی چھانے لگی۔ حیا برتن سمیٹتی باہر اٹھی اور پھر ٹکتی چہرہ سفید پڑ گیا، گویا سارا خون نچڑ گیا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کرب سا کرب تھا، آنکھوں سے آگے کی لٹیں نکل رہی تھیں۔ حیا کے گلے میں گلٹی ابھر کر مہدوم تھی۔ حمزہ میں کلیئر کر سکتی ہوں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حمزہ بس بت بنا کھڑا تھا۔ شیری کو ڈرگ پہنچانے والی سہولت کار اس کے اپنے گھر میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخے اور بہت چیخے۔ وہ غصے سے حیا کی طرف بڑھا، وہ اوپر اشارہ کرتے ہوئے، بھابھی یہ آواز، تم سو جاؤ، میں دیکھتی ہوں، باہر مت آنا ورنہ حمزہ غصہ کریں گے۔ اسے تسلی دیتی وہ احتیاطاً اس کا کمرہ باہر سے بند کر کر اوپر چلے گی۔ صبح تم مجھ سے اس گھر میں نہیں ٹکنی چاہیے، حمزہ میں وضاحت دے سکتی۔ وہ انگلیاں مسلتی آگے ہوئی۔ چپ، باہر بالکل چپ۔ وہ اتنے زور سے دوڑا، حیا سیم پر پیچھے ہوئی۔ توازن برقرار نہ رہ سکا، نیچے گری، ہاتھ پر پاس پڑی ٹوٹی شیشی پر لگا اور پورا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ خون بل بل نکلا، فرش پر گرنے لگا۔ حمزہ کے تنے اذناب یکدم ڈھیلے پڑے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا مگر وہ بیٹھا رہا۔ اب خون کے ساتھ آنسو بھی گرے، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی کنپٹی مسلنے لگا۔ کئی منٹ یوں ہی گزرے مگر حیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو حمزہ کو خوفت ہونے لگی۔ خون مسلسل ہاتھ سے گر رہا تھا۔ میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ بس غلطی سے ہوا۔ اس نے وضاحت نہیں مانگی مگر وہ دے رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں فرش پر اترا، ڈریسنگ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور حیا کی طرف بڑھا۔ کچھ لگا لو اس پر، وہ اسے دیکھے بغیر کہہ رہا تھا۔ حیا نے باکس نہیں پکڑا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اچھا اٹھو، اس نے جھک کر حیا کا بازو پکڑا اور اوپر کھینچ کر سسکیاں لیتی وہ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی بازو پکڑے اسے بیڈ تک لایا، اسے کراؤن کی طرف بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ کر چوٹ والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹکا رہا تھا۔ اب وہ باکس میں سے روئی نکال کر ہاتھ پر رکھ رہا تھا اور ماتھے کی تیوری اس طرح چڑھی تھی۔ تم دیکھ کر تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بڑی صفائی سے وہ اپنا کیا اس پر مل رہا تھا۔ حیا بس اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی اور بیچ میں ادھر سسکی لیتی۔ آنسو اب تھم گئے۔ ڈاکٹر من پسند ہو تو ہر مرض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی پٹی کس رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خود ہی وہ بول جا رہا تھا۔ حیا بس اس کا جھکا ہوا سر دیکھ رہی تھی۔ خون حمزہ کے اپنے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ اب وہ بھول گیا تھا کہ اس کے دراز سے ڈرگ نکال کر شیری کو پہنچانے والی اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی تھی۔ پٹی اچھی طرح کی گئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس کو ڈریسنگ ٹیبل میں رکھے اٹھا اور واپس مڑا تو حیا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، یہ سب غلطی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ وضاحت دیتا حیا بول پڑی، میں نے اسے ڈرگس نہیں دی حیا میڈم، میں آپ کو شکل سے بے وقوف لگتا ہوں۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرا اس نے اپنے منہ پر گھمایا۔ میری دراز سے ڈرگس کی پٹیاں غائب ہیں اور آپ شیری کو کھانا دے رہی تھی اور پڑیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں اور پھر کہتی ہوئی ڈرگ نہیں دی، کمال ہے۔ اب پاؤں بکھرے ٹکڑے ایک طرف کر رہا تھا۔ امریکہ کے ایک 25 سالہ آدمی کو ایک کالا جادو کرنے والا شراپ دیا تھا، تم جلدی مر جاؤ گے اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اب بیڈ کو گھورے ہوئے بولی، اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمزہ نے منہ بنایا، پچھلے صوفے پر لیٹنے سے انداز میں بیٹھ گیا، ٹانگیں آگے کو پھیلائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دھنسائیں۔ سر کو نیچے رکھ لیا۔ حیا نے اس کی عدم دلچسپی کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی، دن بدن آدمی کی حالت بگڑتی گئی یہاں تک کہ اس کا 30 کلو وزن کم ہو گیا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند اسے ہسپتال لے کر گیا تو تمام رپورٹس کلیئر تھی۔ جس ڈاکٹر کو اس کا کیس دیا گیا، اس نے اس مریض کی بیوی سے علیحدہ میں پوچھا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو اس کی وجہ ہے۔
تو اس نے بتایا کہ ایک کالے علم والے نے اسے موت کا شراب دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے دن نرس سے ایک انجیکشن لانے کو کہا اور مریض کو بتایا۔ میں اس کالے جادو کرنے والوں سے ملازموں سے پولیس کی دھمکی دی تو اسے بتایا کہ اس نے تم پر چھپکلی کے انڈے پھینکے تھے۔ اس میں ایک چھپکلی تمہارے جسم میں ہے، وہ اندر سے تمہیں ختم کر رہی ہے۔ اس انجیکشن سے تمہیں الٹی آئے گی اور وہ چھپکلی باہر نکل جائے گی۔ حیا نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ بدستور ویسے ہی لیٹا تھا، جاگ رہا تھا، یہ نہیں کچھ جانتا تھا۔ آدمی کو الٹی اور ڈاکٹر نے آنکھیں بچھا کر اس میں چھپکلی ڈال دی۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ آدمی ٹھیک ہو گیا اور چلا گیا، لمبی زندگی جیا۔ تم بیماریوں سے نہیں مرتے حمزہ، ہم اپنے دماغ کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ اس لیے ایک آدمی جب لیور کینسر سے مرتا ہے تو اس کے پوسٹ مارٹم میں پتہ چلے وہ ٹیومر تو بہت چھوٹا تھا اور پھیلا بھی نہیں۔ وہ آدمی اس لیے مرا کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اسے کینسر ہے۔ حمزہ شیری کے سامنے میں نے سفید پاؤڈر کھانے میں ملایا مگر وہ ڈرگ نہیں تھا، صرف ایک اس جیسا پاؤڈر تھا۔ شیری کے دماغ نے مان لیا کہ وہ ڈرگ ہی ہے اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں شیری کو اس کے دماغ کے ہاتھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، اپنی بات کہہ چکی تھی حمزہ۔ اس نے حمزہ کو مخاطب کیا مگر جواب نہ تھا۔ سن رہے ہو حمزہ؟ وہ کچھ نہیں بولا، شاید سو چکا تھا۔ حیا نے گہرا سانس باہر دھکیلا اور کورٹ لے کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھوں کو 2 انگلیاں کنپٹی تک لے گیا، کنپٹی کو سلایا اور اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب نیا سورج، نیا دن، نئے منصوبے اس کے منتظر تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ وہ دونوں ابھی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ نے مجھے کچھ اور دیا ہے، رات کو خفا سا بولا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر حمزہ کے دراز سے نکال کر لائی تھی وہ پیکٹ، اور وہ بھی خفا نظر آنے لگی، اور یقیناً یہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیے جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس بہادری کا صلہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ تمہارے بھائی کا پیار ہے، انوکھا پیار۔ وہ پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہنسی اور شیری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ بے زر ہوئی اور بات بدلی۔ پتہ ہے مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بہت مشکل سے اٹھ کر آئی ہوں، مجھے اب تک نیند آ رہی ہے۔ حیا مصنوعی چمائی لیتے ہوئے اور شیری نے مخصوص سر ہلا۔ اچھا، اور آگے چلتا رہا۔ تم بتاؤ نا، میں کیسے اپنی عادت بدلوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، عادت بن جائے گی۔ وہ بھی رک گیا۔ کتنے دن وہ اپنی لیٹ اٹھنے کی عادت سے بیزار نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن اور کچھ کے مطابق 60 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں۔ کندھا اکچاتا دوبارہ چلنے لگا۔ اور مجھے لگتا ہے ہم ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں۔ وہ رکا اور مڑ کر دیکھنے لگا تو وہ بھی چلتی آگے آئی۔ اگر وال پاور اسٹیئرنگ ہو تو ہم آج اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ تم بدل لیں تو بدل لیں۔ ہاں پر آئی، ہاں، جو میرے ساتھ کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ چپ ہوئی، شیری کو بغور دیکھا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میں حمزہ کو پارٹنرز بنا لوں۔ اتنا ضدی اور خڑوس انسان ہے وہ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر وہ بولی، شیری ہم دونوں اپنے وال پاور اسٹیئرنگ کرتے ہیں۔ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے عادت بننے کے کوئی فائدے بھی ہوں گے یا ہم یوں ہی خوار ہوں۔ اگر میں جلدی اٹھوں تو بہت کام کر سکتی ہوں، تمہارے بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ انگلیاں گنوائے جا رہی تھی۔ شیری زہریلا مسکرایا، ذرا سی بات کو کتنا بڑھایا۔ تم بتاؤ، تم بدلنا چاہو تو کوئی عادت؟ کیا اس کی طرف مڑی، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بابی نہیں کرے۔ وہ روڈ کی ایک طرف بنی انتظار گاہ کے بینچ پر بیٹھا اور ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا بتاؤ، اگر تم چھوڑو یہ عادت تو کیا فائدہ ہوگا؟ شیری ہر کام کرنے کی وجہ ہے۔ آپ کے پاس وجہ نہیں نا تو آپ کو پڑھائی بورنگ لگتی ہے۔ وجہ تو بورنگ ترین سبجیکٹ بھی ہم ہضم کر لیتے ہیں۔ حمزہ بھائی میرے ساتھ نارمل ہو جائیں پہلے کی طرح۔ وہ آہستہ سے بولا۔ حیا نے چٹکی بجائی۔ سو لیٹس میک اٹ ایزی۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ شیری، سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی۔ شیری نے فقط سر ہلایا۔ واپس آیا تو ایک درویش نے کہا، سکندر تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں؟ سکندر حیران ہوا کہ میں نے دنیا فتح کی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا؟ تو درویش بولا، سکندر تم میرے غلام کے بھی غلام ہو۔ حیا نے شیری کو دیکھا اور وہ بینچ پر آگے جھکا، دونوں ہاتھ باہم ملائے ہوئے تھا۔ پھر فاتح عالم کو کسی نے اپنے غلام کو غلام کہا، یہ دلچسپ تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ درویش نے کہا، نفس میرا غلام ہے، تم نفس کے غلام ہو۔ شیری کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سر اٹھا کر کھڑی حیا کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ سکندر نے چاہے پوری دنیا فتح کر لی، پر اصل جنگ تو انسان کی خود سے ہے۔ اب وہ خود سے ہی نہیں جیت پاتا تو دنیا کا کیا کرنا؟
جب ہمارا خود پر ہی بس نہیں چلتا تو دوسروں پر متبر بن جاتے ہیں۔ تو وہ بچے دنیا جتنا آسان تھی وہ اور نفس سے لڑنا مشکل ہے، تبھی تو اسے سب سے بہتر جہاد کہتے ہیں۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور اپنی عادت بدلیں گے۔ خود اپنی ول پاور سے پھر شیری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو شیری کیا تم میرے ساتھ وعدہ کرو گے؟ وہ اب بھی پاؤں ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر ہاتھ اس کے اوپر مارا اور اداسی مگر قدرے زور سے بولا، وعدہ۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ وہ بہت خوش تھی مگر ضبط کیے ہی تھی۔ مگر کل سے شیری کھڑا ہوتا بولا تو حیا نے گورا، ہم فیصلہ لے چکے ہیں۔ ڈیسیژن کا مطلب ہے ختم۔ پیچھے جو ہوا ہے ہم اس لمحے کو ختم کرتے، آخری بار، پہلی بار وغیرہ کچھ نہیں۔ وہ ڈھیلا پڑا۔ بھابی چپ کرو اب تم، ہم ایک دوسرے کے وعدے کا خیال رکھیں گے۔ رات کو ایک موٹیویشنل لیکچر سنیں گے تاکہ ہمارا جذب جواب دے جائے۔ وہ اسے اور بھی سب کچھ بتاتے سمجھاتے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اور آواز مدھم تھی۔ سورج کی کرنیں 400 پھیل کی کب وہ سو گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ صوفے پر اوندے منہ لیٹا تھا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ السلام علیکم، وہ سوئی آواز میں بولا۔ گڈ مارننگ حمزہ، دن چڑھ گیا ہے یار۔ اور دوسری طرف سے باری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی ثقلین صاحب، وہ آواز پہچان گیا۔ بھائی تم نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پھر آئے ہی نہیں، وہ دوستانہ آواز میں بولا۔ آج کل میں چکر لگاتا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں، وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ انتظار رہے گا شور۔ السلام علیکم، وہ فون بند کرتے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا۔ فرش پر ٹوٹی شیشیاں اور گلدان اب تک بکھرے پڑے تھے۔ وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھا، پھر سوچا کیوں نہ پہلے کافی کا کہہ دیا جائے۔ باہر نکل کر نیچے دیکھنے والا وہ چلایا، بے اماں کافی بنا دے، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں، اور مڑ کر سیف تک گیا، گرے رنگ کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھسا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ تازہ شیو بنی ہوئی تھی مگر کلین شیو نہیں۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ تھوڑی دیر اس تازہ کردہ شیو پر ہاتھ مارا۔ کوئی کافی دے دے۔ لاؤنج کی طرف بڑھتا اس نے آواز لگائی، پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ گردن نکال کر کچن ونڈ سے اندر جھانکا مگر وہاں سے نظر نہیں آتی تھی۔ سر جھٹک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 منٹ 10 منٹ یوں ہی گزرے مگر کافی نہ آئی تو وہ منہ پر تمام تر بے نیازی لیے کچن کی طرف مڑا۔ نہیں کافی دینی تو بتا دو۔ وہ اب کچن میں داخل ہوا۔ قدم ایک دم رکے، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ شیری کے کمرے کی طرف آیا اور وہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہ سویا پڑا تھا اور زینے پھیلا کر اوپر آیا۔ اپنا کمرہ دیکھا، اسٹڈی روم دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں وسوں سے سر اٹھانے لگا۔ پھر انہوں نہیں، وہ بلا کہاں جائے گی اب؟ وہ واچ مین سے پوچھ رہا تھا، کوئی اندر سے باہر تو نہیں گیا؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ لان سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ اسے یاد آیا رات اس نے خود ہی اسے یہ گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ او گوڈ، وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کانٹیکٹ میں حیا لکھ کر سرچ کیا۔ وہاں اس کا کوئی نمبر ہی نہیں تھا۔ اسے حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ سر کا درد بڑھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا۔ سیف کھولی، وہاں حیا کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ تو کیا وہ کپڑے لے کر نہیں گئی؟ ماتھے کی تیوریاں واپس آئی۔ وہ نیچے آیا اور شیری کے کمرے میں کھڑا رہا۔ شیری تمہاری بھابی کدھر ہے؟ وہ اسے ہلا رہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شیری اٹھ، حیا کدھر ہے؟ اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا۔ کچھ دیر تو شیری کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے ڈرگ نہیں لی۔ وہ حمزہ کو دیکھ کر اسے سمجھ ہی نہیں آیا اور بڑبڑایا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ حمزہ نے اسے دوبارہ پکڑ کر بٹھایا۔ شیری میرے بھائی بتا حیا کہاں ہے؟ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ شیری نے آنکھیں متلتے خفگی سے اسے دیکھا۔ بیوی نہیں مل رہی تو میں شیری میرا بھائی ہو گیا؟ کل تک تو بڑے تھپڑ مار رہے تھے۔ وہ دوبارہ لیٹنے کو جھکا تو حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ بتاتا ہے کہ ایک اور تھپڑ لگاؤں؟ وہ دبا دبا گھرایا۔ بھائی آپ کو بس اپنی بیوی کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہاں ہے، دوسروں کی بیویوں کا مجھے نہیں پتا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی تبھی زبان چلے رہی تھی۔ وہ واقعی پرانا شیری لگا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے اب کہ وہ نرمی سے بولا؟ شیری دب سے بیڈ پر گرا۔ پیدا نہیں ہوئی ابھی۔ سارے ڈنگر میرے پلے پڑے ہیں۔ اس کے ماتھے کی تیوری واپس آئی۔ اب وہ حیا کو کہاں ڈھونڈے؟ بڑبڑاتا غصہ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا اور سامنے کیا دیکھا کہ وہ دونوں کونیاں کانفرنس میز پر ٹکائے، ہاتھ کو پیالہ بنا کر منہ اس پر درے، آنکھیں
گھما گھما کر بیسمنٹ کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کی پشت حمزہ کی طرف تھی۔ حمزہ کی تیوری غائب ہوئی، لب مسکرائے۔ میں ڈیلے اور قدم بڑھائے اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے تو معصوم شکل بنا کر بیٹھی رہی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی، وہ غصے سے بولا اور حیا نے پلکیں جھپکی۔ مسٹر حمزہ، آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ میں نے آپ کی بات سیریس لے لی اور واقعہ ہی گھر چھوڑ دیا؟ حمزہ نے لعنت بھیجی اس وقت جب وہ اس لڑکی کے لیے سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ پھر رہا اور پھر چبا کر بولا، جی نہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی کہیں تم میری کسی ضرورت چیز کو خراب نہ کر دو۔ پھر انگلی اٹھائی، میری کسی چیز کا ہاتھ مت لگانا۔ وہ خفت سے دوبارہ سیڑھیاں کی طرف بڑھا۔ ٹڈی حیا نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، بالوں کو جھٹک دیا اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، آیا بھڑا 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ عام گھروں میں یہ لنچ کا وقت تھا، مگر اس حویلی نما گھر میں ابھی کافی کی مہک پھیلنا شروع ہوئی تو غالباً دن کا آغاز ہوا۔ سمایا اور شیرون اور شیری کو لینے آئے تھے۔ وہ جانے کی تیاری تو نہیں تھا، مگر حیا نے اسے کافی اچھے سے سمجھایا۔ ماحول بدلے گا تو وہ بہتر محسوس کرے گا، کسی کے لیے نہیں اپنے لیے اسے جانا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی مچی افراتفری اب ختم ہو چکی تھی۔ حمزہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے فون پر جھکا کافی کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا کچن میں کھڑی کافی اور ناشتے کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ یہ تبھی تھا کہ اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور دھیرے سے مڑی، پہلے خوف اور پھر اپنائیت کے تاثرات چہرے پر ابھرے اور دوبارہ سینڈوچ میکر کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے حمزہ سر، لا رہی ہوں کافی، تھوڑا انتظار اور کر لیں، وہ مصروف سی بولی۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ حیا کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہے۔ ہاں البتہ دل میرا اتھن کے لیے تیار ہونا شروع ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہا ہے۔ وہ یکٹکے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا زبردستی مسکرائی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، حمزہ نے اس سے پہلے بول پڑا، تھینک یو حیا۔ اس نے حیا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ فار واٹ؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ اعتماد بحال ہونے والا تھا۔ حمزہ ایک قدم اور آگے ہو رہا تھا، ہاتھوں کو تشکر سے دبایا۔ شیری کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے میں جانتا ہوں تم اسے لے کر واک پر جاتی ہو، اب یہ ٹرپ وغیرہ تم جانتی ہو میں کتنا خوش ہوں۔ شیری بہتر ہے میں تمہاری وجہ سے، سو تھینک یو۔ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کو دبایا اور وہ ایک قدم پیچھے ہوا تو حیا فوراً بولی، بس حمزہ۔ میں نے کندھے اونچائے اور کیا، مجھے لگا شیری تمہیں بہت پیارا ہے تو کم از کم اس خوشی میں تم مجھے حق تو ضرور کرو گے۔ واپس اسٹور کی طرف مڑتے ہی حیا نے سختی سے آنکھیں بند کی اور حمزہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، استغفر اللہ۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ واپس مڑی تو حمزہ باہر جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نام حیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچن ونڈ سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے تازہ رکھے سینڈوچ اور کافی مگ اٹھاتے اس نے تبصرہ کیا۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ محفوظ ہو کر بولی۔ بے حیا، وہ بڑبڑایا اور حیا گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ دونوں کانیاں اندر سلیب پر جمائی اور سامنے کھڑے حمزہ کی طرف جھکی۔ تمہارے لیے میرا یہ نام بھی پسند ہے۔ حمزہ اسے مصنوعی گھورتا جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گیا، مگر پہلے کے برعکس سربراہی کرسی کی بجائے وہ کچن ونڈ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا جہاں سے حیا نظر آئے۔ وہ واپس اسٹور کی طرف جانے کو مڑی تو باہر سلیب پر رکھا حمزہ کا فون بجا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر آتا، حیا نے آگے جھک کر سکرین دیکھی۔ سکلین کالنگ۔ حمزہ کافی مگ ہاتھ میں لیے کچن ونڈ تک آیا اور مگ وہاں رکھ کر فون کان سے لگایا۔ حیا دونوں کونیاں فریج سے سلیب پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ جی سکلین صاحب، میں لگا لوں گا چکر۔ وہ بار بار ان کال سے تنگ آ گیا۔ کوئی خاص بات ہے تو فون پر ہی بتا دے۔ کافی مگ لبوں سے لگاتا اس نے حیا کو دیکھا جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں ملی، حیا نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر حمزہ کی طرف اچھالے اور حمزہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ اچھلا۔ استغفر اللہ، وہ اونچا بولا اور پھر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، آپ کی بات پر نہیں کہہ رہا۔ وہ خفگی سے حیا کو گھورتا اپنا مگ اٹھا کر دوبارہ جا کر بیٹھ گیا، مگر اب کی طرح اس کی حیا کی طرف پوچھتی۔ حیا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، وہ مشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل ضرور چکر لگاؤں گا۔ ہاں، شام 4 بجے۔ اوکے۔ کل متفق ہے؟ تو وہ کافی کا گھونٹ بڑھتے سوچنے لگا، ایسی کیا ضروری بات ہے جو یہ فون پر بھی نہیں بتا رہا؟ یہ سکلین تمہارا دوست ہے نا؟ وہ دوبارہ کچن ونڈ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ خفا سا پیچھے مڑا، تمہارا نام نا؟ بات ادھوری رہی۔ ہاں پتہ ہے، بے حیا ہونا چاہیے۔ محفوظ ہوتے ہوئے وہ اپنی کافی سے گھونٹ بھر رہی تھی اور وہ واپس مڑی۔ یہ سکلین تم سے ہاسپٹل میں بھی ملنے آیا تھا نا؟
عجیب سا لگا مجھے اسے وہ سفید کلف لگے سوٹ والا سیاست دان یاد آیا جو اس ہاسپٹل میں آیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو اب کہ وہ پورا گھوما؟ ہاں، اس دن ہاسپٹل میں ملا تھا، کہہ رہا تھا حمزہ کے چہرے سے لگا اسے اچھا نہیں لگا اس کا حیا سے بات کرنا۔ کہہ رہا تھا خوش رہو، سدا سہاگن رہو، اس کو لگا کہ تم بچو گے نہیں۔ حیا نے ہمیشہ کی طرح پہلی بات درست اور باقی اپنے سے کہی، تم کتنا بولتی ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، یکایک بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، فریحہ کہہ رہی تھی وہ آئے گی۔ حیا دروازے کی طرف بڑھی اور حمزہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیا دروازہ کھول کر ساکت کھڑی رہی، پاؤں شل ہو گئے، ایک دم چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کون ہے؟ حمزہ وہیں سے بولا، مگر حیا کھڑی رہی، نہ واپس مڑی نہ کسی کا راستہ دیا۔ حمزہ متحاشی سا دروازے کی طرف آیا اور حیا کے سر کے اوپر سے دیکھا۔ دو لڑکے 3 پیس پہنے کھڑے تھے اور وہ نظریں اٹھا اٹھا کر گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ حمزہ کے لیے چہرے انجان تھے۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ جمشید، حمزہ نے گارڈ کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جی سر، وہ ہانپ رہا تھا۔ کوئی انجان بندہ گھر میں کیسے آیا؟ سر، یہ کہہ رہے تھے یہ بھابھی جی کے رشتہ دار ہے۔ گارڈ پریشان نظر آنے لگا۔ حمزہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے، حیا کو پیچھے سے دیکھنے لگا۔ حیا سست قدم اٹھی اور اندر آ گئی، سامنے لڑکوں کو راستہ دے دیا۔ تم جانتی ہو ان کو؟ پھر اسے جیسے یاد آیا، او یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ نے بڑھ کر ہاتھ پھیلایا، لڑکے کے تاثرات سخت تھے۔ اندر آ جائیں۔ حمزہ نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو تم جو بھی ہو، ہم یہاں اندر بیٹھنے نہیں آئے، اپنی بہن کو لینے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا قد قدرے اونچا تھا اب حیا کو گھورنے لگا۔ حیا نے بے یقینی سے دیکھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ حیا اب تک چپ بیٹھی تھی۔ پیچھے میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ لڑکوں کے تاثرات اور سخت ہو گئے۔ اور آرام سے ہمارے ساتھ چلو۔ لڑکے نے اسے بازو سے دھکیلا۔ حیا نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ چھوڑو مجھے، تمہیں آرام سے چلتی ہوں نہیں چھوڑو، تم آرام سے چلتی ہو کہ نہیں؟ ایک نے اسے بازو سے پکڑا اور حیا نے مڑ کر پھر حمزہ کو دیکھا۔ تب کہاں تھے تم لوگ جب بابا اکیلے تھے اور روز تمہارا انتظار کرتے تھے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، نفرت اب حقارت اس کی آنکھوں میں تھی۔ اب مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ پاکستان آتے ہی بہت قصے سنے ہیں تمہارے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ شوہر ہے میرا، اس کی عزت پر بات آئی تو زور سے چلائی۔ سنا تم نے؟ یہ آدمی حمزہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ آنسو اور تیز ہو گئے۔ حمزہ نے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بند کی، کھولی اور پھر بند کی اور پھر کھولی، مگر جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ آدمی جو مزے سے بیٹھا وہاں تماشا دیکھ رہا ہے، بائی نے گویا مذاق اڑایا۔ دونوں نے حیا کو پکڑ کر کھینچا۔ ان کی قوت کے سامنے حیا کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ تبھی کسی نے حیا کا بازو پکڑا۔ ایک لڑکا جا کر دروازے میں لگا۔ اس لمس اور اس خوشبودار ہزاروں میں وہ پہچان سکتی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے بھائیوں سے، حمزہ سے، سب سے۔ حمزہ کا ہاتھ اس نے جھٹکا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ دوسرا لڑکا حمزہ کی طرف بڑھا اور حمزہ نے بازو الٹا گھما کر اس کے منہ پر مارا اور وہ پیچھے کرتا گیا۔ پہلے کے منہ سے خون نکل گیا اور اب تک میں چپ تھا کیونکہ یہ بہن بھائی کا معاملہ تھا، مگر اب جب بات میری بیوی سے کر رہے ہو تو یاد رکھنا۔ حمزہ نے انگلی اٹھائی۔ دوبارہ مجھے تم لوگ میرے گھر اور میری بیوی کے آس پاس دکھے تو ایک پولیس آفیسر کے گھر بھی ڈاکہ بولنے والوں کے خلاف کمپلین کروں گا اور پولیس سے اندر کروا دوں گا۔ ہم تم پہ کیس کریں گے۔ ہماری بہن کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے لیے تم دونوں بھگتو گے۔ نیلی جینز والے نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ حمزہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے جمشید کو آواز دی جو کب کا جا چکا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ آئندہ اگر کسی بھی میری اجازت کے بغیر اس دروازے تک آئے تو یاد رکھنا تمہاری چھٹی۔ گارڈ ان لڑکوں کو باہر نکالنے لگا۔ ہم دوبارہ آئیں گے۔ وہ غصے اور عناد کے احساس سے گھورتا گارڈ کا ہاتھ جھٹکتے باہر چلا گیا۔ حمزہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور واپس مڑا۔ حیا وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا حیا اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا اور خالی تھا۔ کن پٹی مسلتے اس نے کمرے سے محل اسٹڈی روم میں جھانکا۔ میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر وہ پشت دروازے کی طرح کیے بیٹھی تھی۔ وہ متوقع ری ایکشن سوچنے کے ساتھ جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک کتاب پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سامنے شیلف پر لگی کتابوں کو دیکھتے اس نے آہستہ سے کہا۔ حیا نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔
तुम्हें क्या लगा मैं कहीं पड़ी रो रही होंगी? नफ़ी में सर हिलाती कुर्सी घुमाकर वो मुड़ी। हमज़ा, अल्लाह ने तुम मर्दों को हम पर हाकिम बनाया है, मगर जाबिर हाकिम नहीं। हमज़ा चुप बैठा सुनता रहा। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया और हमें राया। इसने अपनी तरफ उंगली की। तुम मालिक और हम मलकियत नहीं हैं। मलकियत का तस्वुर आका और ग़ुलाम का है, और बीवी बहन या बेटी ग़ुलाम नहीं होती। फिर वो हमज़ा की आंखों में झांकते हुए बोली, राया को अपने हकूक़ मालूम होते तो वो किसी जुल्म नहीं सहती। हमज़ा को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। तब भी मैं बहुत रोई थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया और बहुत दिल टूटा, लेकिन दुनिया की सबसे मज़लूम लड़की मैं हूँ। बहुत बद्दुआएं दी तुम्हें। वो चुप हुई। हमज़ा अब इसकी तरफ मुड़कर खुली किताब को देखता रहा। इस घर से जाने और वापस आने तक मैंने बहुत कुछ सीखा हमज़ा। कोई और वक्त होता तो शायद मैं टूट हो चुकी होती। अब मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारे ऊपर एक खुदा है। इसने उंगली आसमान की तरफ उठाई, जो कभी गलत फैसला नहीं करता। मैं इस कोठे पर इन लोगों की सासों से ले जाएगी। इनको लगा इनका प्लान कामयाब हुआ, पर हमज़ा ये अल्लाह का प्लान था। अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवाया, इस घर में लाया, तुम्हारी मनकूहा बनाया। हमज़ा, मैं सर हिला सकता था। मैं यहाँ से चली गई, फिर वापस आई और सोच लिया अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। जिस इंसान को कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, अल्लाह ने इसे मेरे लिए चुना है। फिर इसने हमज़ा की तरफ उंगली की। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए चुना है और तुम मेरे मुहाफिज हो। तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। वो सांस लेकर रुकी। हम अक्सर अल्लाह से शिकवे करते हैं कि फ़लाँ मुझे छोड़ गया, फ़लाँ ने मुझे धक्का दिया, मुझ पर जुल्म किया। हमज़ा, हमें छोड़ने का फ़ैसला इस इंसान का नहीं होता। इंसान इसके दिल में अल्लाह इसके दिल में डालता है। अल्लाह हमारे लिए वो मसले खड़े करता है ताकि हम हमें मजबूत बना सकें और इससे बेहतर इंसान बन सकें। हमज़ा, अल्लाह ने हमसे बड़े काम लेने होते हैं, तभी वो हमें छोटे चक्करों से निकाल लेता है। तुम्हें रानिया से पता है क्यों दूर किया गया? वो जानती थी तज़किरा तकलीफ़दा है, पर वो बोलती थी। हमज़ा के दिल का बोझ और बढ़ गया। हमज़ा का वजूद गोया जलने लगा। हफाजत, मुहाफ़ज़, रानिया, मामा बाबा, अल्फाज गूंज गूंज कर वापस आए। उफ़, कौन से ज़ख्मों को हाया ने ख़रीदा था ताकि तुम्हें मुझसे मिलवा सके। अगर वो तुम्हारी बीवी होती तो तुम मुझसे कभी निकाह ना करते, तो मैं ये ना कह सकती कि रानिया से बेहतर हूँ, पर शायद अल्लाह ने मुझे ही तुम्हारा लिखा था। वो थोड़ी देर इसके बदले तासरात देखती, फिर किताब वहीं मेज़ पर छोड़े वक़ार सी कदम उठाती बाहर निकल गई। हमज़ा को खुद को रानिया की मौत का जिम्मेदार समझने वाली सोच के गड़े में हाया ने आज सुराख कर दिया। अब वो स्टडी रूम से बाहर आई तो हाया कमरा खोलकर अंदर गई। इसने दरवाज़ा बंद किया। दुपट्टा सोफे पर फेंके बेड पर गिर गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। दीवार के पार देखो तो वो अब तक कुर्सी पर सर झटकाए बैठा था। अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिलवाना था। मेरे मुहाफिज, तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। गूंज गूंज कर अल्फाज बदल गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।